Okay, guys, Bismillahirrahmanirrahim. And today's class we will review yesterday's topic. कल का जो टॉपिक था ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में, आज का जो क्लास है वो है उस हिस्ट्री का रिव्यू करेंगे और साथ में वो किस तरह इंटरेक्शन करते थे, ठीक है, ताकि क्योंकि दिस इज़ ए क्लास ऑफ आईआर, ठीक है, किस तरह वो इंटरेक्शन करते थे उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमने कल क्लास में बता दिया था कि जो प्रोजेनेटर हैं, प्रोजेनेटर का मतलब है जिसको हम कहते हैं कि जो एक कौम या एक नस्ल किसी एक इंसान के साथ हम उसे लिंक कर ले तो उस इंसान को हम प्रोजेनेटर कहते हैं, ठीक है। सो हेलन वाज द प्रोजेनेटर ऑफ द ग्रीक पीपल, ठीक है। इसलिए जिस आज जो पहले ज़माने में था तो ग्रीक को हम हेला कहते थे और उन लोगों को हेलास कहते थे क्योंकि ये हिलन से आए हैं। एक हिलन है ऑफ ट्रॉय, वो हिलन नहीं, ये हिलन जो है एक प्रोजेनेटर है। प्रोजेनेटर मतलब वो बंदा जो ग्रीक मानते हैं कि ये हमारे आबाओ अजदाद हैं, ठीक है, उनसे हमारे नस्लें आए हैं, सी है। सो इसके बाद जो पहला सिविलाइजेशन था वो था मैसेनियन ग्रीक सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन था 1600 से लेकर 1100 तक ये था। फिर 1100 में इनकी फाल हो गई, ठीक है, वो तो हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है। और ये फाल जो है हिस्टोरियंस जो हैं वो दो आर्गुमेंट्स देते कि किस तरह इसकी फाल हो गई थी। एक जो रिसेंटली एक्सकेवेशन हो गया, जो रिसेंटली फोसेल्स जो है एक्सपर्ट्स ने डिस्कवर किए थे, वो कह रहे हैं कि ये जो मैसेनियन जो ग्रीक सिविलाइजेशन था जहाँ पर उन्होंने अपने सिटीज़ को बिल्ड किए थे, वहाँ पर अर्थक्वेक्स और एरप्शंस ऑफ द लावा बहुत ज़्यादा होता था, खासकर अर्थक्वेक। तो इसी वजह से इसका जो फाल है वो हो गया था। दूसरा जो वो कहते ट्रोजन जो वार्स थे, ट्रोजन यानी ग्रीक के और ट्रॉय के साथ, यानी जो उस आज की जो तुर्की है उसको हम उस वक्त ट्रॉय कहते थे या इलम कहते थे, ठीक है। ये जो ट्रॉय और ग्रीक के दरमियान जो झगड़ा था उसकी वजह से जो है ट्रॉय ने मतलब हिलन वो लड़की जो थी, ये इट्स आल्सो फिक्शन, ये फिक्शन भी है, लेकिन बाज़ लोग ये आर्गूमेंट देते हैं कि ये ठीक है क्योंकि होमर ने अपने ओडिसी और इलियड जो एपिक पोएम है उसमें ये डिस्क्राइब किया था कि किस तरह पेरस ने हेलन को कब्जा में ले लिया और उसको ट्रॉय लाया गया। तो फिर ये जो मैसेनियन ग्रीक सिविलाइजेशन कि जो ग्रीक के लोग थे उन्होंने दावा यानी हमला किया किस पर, ट्रॉय पर, ठीक है, और इनके दरमियान झगड़ा हुआ। फिर ट्रॉय जो है यानी तुर्की के जो लोग थे वो कामयाब हो गए थे, उस वक्त उसको हम ट्रॉय कहते थे, ठीक है, उस जगह को, सही। ये तो उस वक्त की बात थी, ठीक है। इसके बाद फिर डार्क एजेस, ग्रीक के डार्क एजेस शुरू हो गए क्योंकि जब मैसेनियन ग्रीक सिविलाइजेशन का फॉल हुआ तो फिर क्या शुरू हो गई, डार्क एजेस, जिसको हम डार्क एजेस कहते थे। ये डार्क एजेस तकरीबन 1100 के बाद लेकर 800 तक ये डार्क एजेस जो थे यानी बीसी तक मौजूद थे, ठीक है। इसके बाद 800 और 400 बीसी के दरमियान, याद रखें 800 और 400 बीसी के दरमियान यहाँ पर ग्रीक्स ने सिटी स्टेट्स बिल्ड किए, खुद को यूनाइट किया। वो तो हमने पिछले क्लास में किया था कि सिटी स्टेट्स बनाए थे। ये सिटी स्टेट्स क्या थे, ये खुद मुख्तियार थे, ये इंडिपेंडेंट थे। बाज में क्लैंस और फैमिली लीडर्स जो है हुकूमत चलाते थे, बाज में डेमोक्रेसी था, खासकर एथन में डेमोक्रेसी था, हमने किया था वहाँ पर, ठीक है। बाज मिलिट्री डिक्टेटर थे जिस तरह स्पार्टा था, ठीक है, वो तो हमने इस तरह किए थे। तो यहाँ पर ग्रीक्स जो हैं वो अपने गोल्डन एज से मतलब वो पास हो रहे थे और ये गोल्डन एज था, सिटी यूनाइट्स हो रहे थे, एक दूसरे के साथ ट्रेड चल रहा था, ठीक है। तो उस वक्त इसी वक्त 800 और 400 के दरमियान यानी यहाँ पर जो मैंने पॉइंट किए 800 और 700 के दरमियान यहाँ पर 870 873, ठीक है। यहाँ पर याद रखें दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस हियर,
یہاں پر جو جو اہم واقعات تھے وہ کون کون سے جو ایونٹس تھے جس نے گریک کی سیولائزیشن کو گولڈن ایج میں تبدیل ہوتے. اولمپیا جو ہے ایک سٹی اسٹیٹ تھا, وہاں پر گیمز شروع ہو گئے, وہاں پر پاور کا گیمز آج بھی آپ موویز میں دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پر لوگ ارد گرد بیٹھتے ہیں اور نیچے جو ہے وہ سورڈز پر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ وار کر اپنے پاور کو شو کرتے ہیں. یہ تھے اولمپک گیمز. آج کی جو اولمپک کا گیمز ہے وہ بھی وہی سے 1000 سال تک یہ گیم چل رہے تھے گریک میں, اولمپیا میں اولمپک گیمز. وہاں پر مختلف اسٹیٹس سے طاقتور لوگ آتے تھے اور خود اپنے پاور کو شو کرتے تھے, سوڈ استعمال کرنے میں, نیز استعمال کرنے میں, ٹھیک ہے, سٹون کو پھینکنے میں, ٹھیک ہے, مختلف وہ چیزوں کو اٹھانے میں, یہ سب اپنے پاور کو شو کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اولمپک گیمز, ٹھیک ہے. ساتھ میں اسی وقت ڈیلفی جو ہے, ڈیلفی یہ ایک سٹی اسٹیٹ تھا, ٹھیک ہے, اور وہاں پر اوریکل آف ڈیلفی تھا. اوریکل کا مطلب ہے کہ وہاں پر ایک بزرگ لڑکی تھی جو لوگ کہتے تھے کہ وہ اسپرٹ کے ساتھ باتیں کرتے تھے. تو یہ جو سٹی اسٹیٹ کے رولرز تھے یا کنگز تھے یا کلینز تھے, یعنی مالدار لوگ جو تھے, وہ اکثر اس اوریکل آف ڈیلفی کے ساتھ بیٹھتے تھے تاکہ وہ پیشنگوئی دیتے تھے کہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا, آپ کی سٹی کے ساتھ یہ ہوگا, یہ ہوگا. تو یہ گولڈن ایج تھا. پروفیسی کے بارے میں جو ہے وہ بہت سی چیزیں دے رہے تھے اوریکل آف ڈیلفی. ایک ڈیٹی تھی, ایک گاڈیس تھی, ٹھیک ہے. تو اس ٹائم کو ہم کہتے ہیں گولڈن ایج آف دا گریک, ٹھیک ہے. بعد میں نے یہ بھی کہا تھا, اگر آپ کو یاد ہے, کہ ایک طرف گریک جو سٹیز تھے, ٹھیک ہے, وہ مختلف چیزوں میں لگے ہو رہے تھے, ٹھیک ہے, وہ مختلف چیزوں پر کام کر رہے تھے. لیکن اس میں جو دو اسٹیٹس تھے, ایک تھا اسپارٹا, ایک تھا ایتھنز. اسپارٹا اپنی ملٹری کو کیا کر رہا تھا, بڑھا رہا تھا. اور وہ کیوں بڑھا تھا, کیونکہ جب یہ سٹیز بن رہے تھے, ٹھیک ہے, تو پاپولیشن زیادہ ہو رہا, تو ریسورسز پر اکثر ان کے درمیان میں جھگڑا ہوتا تھا, تو لہٰذا اسپارٹا کو شکست ہوئی. تو اس بار اسپارٹا نے خود کو ری آرگنائز کیا, ملٹری لیڈرشپ جو ہے اس میں مضبوط ہو گئی. دوسری طرف ایتھینینز جو ہے وہ ٹریڈ پر توجہ دے رہے تھے, وہاں سے نیو آئیڈیاز آ رہے تھے, وہاں پر ڈیموکریسی تھا, اوپنلی جو ہے ووٹ کا سسٹم تھا وہاں پر, ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز انہوں نے پاس کی جس کو ہم کہتے ہیں نیو آئیڈیاز آف سٹیزنشپ. انہوں نے یہ بھی کیا کہ جو نن ایتھینینز ہیں ان کو بھی ایتھینینز مانے, ان کو سٹیزنشپ دے دے. تو بہت سے مرچنٹس وہاں پر آ گئے, لہٰذا ایتھنز جو ہے ایک طرف اسپارٹا جو ہے وہ کیا بن رہا تھا, وہ ایک ملٹری اسٹیٹ بن رہا تھا, سٹی اسٹیٹ. دوسری طرف ایتھن جو ہے ایک پراسپائر, ایک پیسفل سٹی اسٹیٹ بن رہا تھا, جہاں پر سینٹر آف لرننگ تھا, جہاں پر سینٹر آف وزڈم تھا, جو سینٹر آف فلاسفی وہاں پر تھا, کیونکہ سوکریٹس بھی وہاں سے تھا, ایرسٹوٹل بھی وہاں سے تھا. اور میں نے کہا تھا پلیٹو وہاں سے تھا, ایرسٹوٹل تو دوسری جگہ سے, لیکن وہ چونکہ پلیٹو کا شاگرد تھا اس لیے وہاں پر رہتا تھا, ٹھیک ہے. تو زیادہ تر جو گریٹ فلاسفر ہے وہ ایتھن سے کیوں تھے, کیونکہ وہاں پر سینٹر آف لرننگ تھا, ٹھیک ہے. تو اسی درمیان میں جب ایک طرف ایتھنز جو ہے وہ اپنی نالج میں بڑھ رہی تھی, دوسری طرف اسپارٹا اپنے ملٹری کو مضبوط کر رہا تھا, تو اسی دوران ایک جنگ چڑھ گئی. کس نے, میں نے آپ کو کہا تھا کہ زردیک نے, جو کون تھا, جو پرشیا ایمپائر کا بادشاہ تھا, جو ڈیروس ٹو کا بیٹا تھا, اور ڈیروس ٹو جو ہے وہ کزن تھا کس کا, سائرس دا گریٹ کا, خسرو شاہ کا, ٹھیک ہے. تو زردیک نے جو ہے کس پر حملہ کیا, گریک پر حملہ کیا, تھرو ایشیا مینر سے, یعنی ٹروئے سے, ترکی. تو انہوں نے بہت سے سٹی سٹیٹس کو قبضے میں لے لیا, لہٰذا 100 سٹیٹس اس وقت تھے. آج نئے ڈیٹا کے مطابق, جو نیشنل جیوگرافی چینل کے مطابق, BBC کے مطابق 1000 سٹیٹس تھے وہاں پر, لیکن بعض کی تاریخ میں ریکارڈ نہیں ہے, لیکن تقریباً 100 کے جو ہیں وہ ریکارڈز موجود ہیں ہسٹری میں, ٹھیک ہے. تو 100 میں سے 31 سٹیٹس جو ہے
وہ کس کے خلاف لڑنے کا اعلان کیا؟ زردیک کے خلاف. اور یہ اسپارٹا تھا جنہوں نے زردیک کا مقابلہ کیا، کیونکہ اسپارٹا تو ملٹری تھا، اسپارٹا تو اپنے آپ کو مضبوط بنا رہا تھا. ساتھ میں ریسورسز کس کے تھے؟ ایتھنز کے تھے. نیوی ایتھنز کا تھا. ایتھن جو تھے وہ نیوی میں بہت مضبوط تھے. ٹھیک ہے، وہ تو ہم نے پچھلے سال جلدی ریویو کرتے تاکہ آپ سمجھ لیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب گریکو پرشین وار جو تھے، گریکو پروشین وار جو تھے، یعنی پرشیا اور گریک کے درمیان جو وارز تھے، وہ کب شروع ہو گئے تھے؟ اگر آپ کو یاد ہے، میں نے آپ کو کہا تھا 499 سے لے کر 442 تک. یہ جو ہے یہ وارز جو ہے 449 بی سی سے لے کر 442 بی سی، ہم پیچھے آ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو ان کے درمیان جو ہے یعنی پرشیا امپائر جو ہے، جو بڑی سلطنت تھا، کہاں پر؟ ایشیا پر، ایشیا، سنٹرل ایشیا پر، حتیٰ کہ پاکستان اور افغانستان کے آدھا علاقوں تک یہاں تک پھیلا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو اس نے کس پر؟ زردیک نے کس پر حملہ کیا؟ گریک کے ساتھ. اگر اس کو گریکو پرشین وار، تو کس نے یہاں پر ڈیفیٹ کیا؟ ایتھنز نے اپنے ریسورسز استعمال کرتے ہوئے اور انہوں نے اپنے ملٹری سکلز کو استعمال کرتے ہوئے اسپارٹا نے، تو انہوں نے ڈیفیٹ کیا. ابھی اسپارٹا جو ہے وہ خود کو کچھ کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ جو ایتھنز ہے کچھ نہیں کر سکتا، یہ جو ارگوس ہے وہاں پر وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہاں پر جو کرنیس ہے سٹی اسٹیٹ وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. ہم نے جو ہے پرشیا کی امپائر کی زردیک کو واپس دھکیل دیا. حالانکہ زردیک نے پھر بھی کچھ سٹی قبضہ کیے تھے جو بعد میں الیگزینڈر نے 334 بی سی میں لے لیے اسے. ٹھیک ہے، سو ایکچولی جب یہ ہو گیا تو یہ دونوں جو ہے آپس میں اس کی ریولری شروع ہو گئی، آپس میں اس کی انمیٹی شروع ہوگی، دشمنی شروع. کس کے؟ اسپارٹا کے اور ایتھنز کے. تو ان کے درمیان ایک جنگ چڑھ گئی اور اس جنگ کا نام ہے پیلوپونیشین وارز. اسپارٹا اور ایتھنز کے درمیان کیا چڑھ گیا؟ پیلوپونیشینز وار چڑھ گئے، جنگ چڑھ گئے. وہ تقریباً 17 سال تک تھے. اور یہ جنگ کس طرح تھے؟ یہ صرف ایتھنز نہیں تھا، یہ صرف اور صرف جو ہے اسپارٹا نہیں تھا. ایک طرف سے ایتھنز جو ہے، ایتھنز اپنے دوسرے سٹی سٹیٹ کے ساتھ الائنس بنا رہے تھے، ٹریٹی کی معاہدے کر رہے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں ڈیلان لیگ. یہ جو یہاں پر ہے ڈیلان لیگ جو ہے، اس کا بانی جو تھا، اس کا لیڈر کون تھا؟ ایتھن تھا، جو اپنے دوسرے سٹی سٹیٹ کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ الائنسز، معاہدے. بھئی اگر مجھ پر حملہ ہو گیا تو میرا دشمن آپ کا دشمن، آپ کا دشمن میرا دشمن. تو یہ جو ہے اس کا لیڈنگ کون کر رہا تھا؟ ایتھنز یا ایتھنینینز. ٹھیک ہے، دوسری طرف اسپارٹا جو ہے وہ غصہ ہوگی کہ بھئی ایتھنز کو دیکھ لے، چھوٹے چھوٹے پیچھے آہستہ آہستہ سے دوسروں لوگوں کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں. لہٰذا اسپارٹا نے بھی دوسرے سٹی سٹیٹ کے ساتھ 100 سٹی سٹیٹس تھے تقریباً، یعنی 1000 تھے آج کی ایکسیویشن کے مطابق. ٹھیک ہے، تو اسپارٹا نے پیلوپونیشین لیگ جو ہے وہ بنایا. کیا بنایا؟ لیگ. تو اسپارٹا نے بھی کیا کیا؟ دوسروں سٹی سٹیٹ کے ساتھ، ملک ایسا نا سٹی سٹیٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے، کیا بنائے؟ الائنس بنائے. الائنس کا مطلب معاہدہ کیا. بھئی اگر مجھ پر حملہ ہو گیا تو آپ بھی ڈیفینڈ میں آئیں گے، آپ کا دشمن میرا دشمن، میرا دشمن آپ کا دشمن. ٹھیک ہے، تو جنگ چڑھ گئی جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیلوپونیشینز وار. ٹھیک ہے، یہ کس کے درمیان تھے؟ ایتھنز اور اسپارٹا کے درمیان. تو اسپارٹا نے اس جنگ کو جیت لیا، اور جب اسپارٹا نے جیت لیا تو اسپارٹا نے اپنی حکمرانی کس پر قائم کی؟ ایتھنز پر قائم کری. وہاں پر سوکرٹیز جو ہے وہ اٹھ گیا، اور سوکرٹیز نے نشان کہ بھئی یہ جو اسپارٹینز ہیں، جو یہاں پر اس نے گورنمنٹ سسٹم بنایا ہے، یہ غلط ہے. یہ ینگ جوانوں کو وہ کہہ رہا تھا. دوسری طرف لوگ ان پر الزام لگا رہے تھے کہ بھئی آپ ینگ جوان لوگوں کو کیا کر رہے ہو؟ کرپٹ کر رہے ہو، بغاوت میں لا رہے ہو. تو اس لیے اسپارٹنز یعنی اس گورنمنٹ نے موٹیویٹ کیا کس کو؟ سوکرٹیز کو. یا تو ہم آپ کو پھانسی دیں گے یا خود اپنی سزا چون لے.
اور اس وقت پلیٹو نے اللہ کا راستہ بھی بنایا تھا کس کو؟ سوکریٹس کے. سر آپ یہاں سے جا سکتے ہیں کیونکہ پلیٹو کا استاد سوکریٹس تھا کہ آپ کو ہم بھیجیں گے یہاں سے. وہ کہتا تھا کہ نہیں میرے اتنے اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پر. تو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ ڈر گیا موت سے. سو ایکچولی سوکریٹس ڈرنک دا پوائزن. تو سوکریٹس نے پھر زہر پی لیا. صحیح ہے, یہ تو ہو گیا یہاں پر. ایتھینین کس کے کنٹرول میں آ گیا؟ انڈر دا کنٹرول آف اسپارٹین. ٹھیک ہے, اب یہاں پر تو سوکریٹس تو چلا گیا, رہ گیا پلیٹو. کون رہ گیا؟ پلیٹو. ابھی لوگ پلیٹو کو تانے دے رہے کہ آپ فلاسفر ہو, آپ ایک وائز مین ہیں, کچھ تو ہمیں بتا دے کیا وجہ ہے کہ ہم ایتھینینز دوبارہ ری یونائٹ ہو جائیں, دوبارہ ہم اس کو گولڈن ایج میں لائے ایتھنز کو. تو پلیٹو کہہ رہا تھا کہ بھئی میں ایک کام کرتا ہوں, آپ لوگوں میں جو کمیاں ہیں وہ ہٹا دے. آپ لوگوں میں آپ لوگ مورلی کرپٹ ہو, آپ کرپشن کر رہے ہو, آپ نے اخلاقیات کے دائرے سے نیچے آ گئے ہو, لہٰذا ان چیزوں کو چینج کر لے اور ایک بہترین پولیٹیکل سسٹم بنائے. اور وہ میں بناتا ہوں آپ کے لیے. اگر اس ماڈل پر آپ نظام چلائے تو ایتھن دوبارہ اپنے حالت میں آ جائے گا. میرے ماڈل پر چلے جو پولیٹیکل سسٹم میں بنا رہا ہوں. کون کہہ رہا تھا؟ پلیٹو کہہ رہا تھا. پلیٹو کہہ رہا تھا کہ بھئی میرا ماڈل لے لیں. اور یہ حتیٰ کہ یہ جو ایتھینینز تھے وہ اکثر اس پر ہنستے تھے کہ بھئی آپ کا کیا ماڈل ہوگا. وہ کہتے کہ بھئی اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لو, خود دیانتدار بنو, ایماندار بنو, حق پرست بنو, اور پھر اس پولیٹیکل سسٹم جو ماڈل میں نے بنایا ہے اس کو آپ ایگزیکیوٹ کر لے, اس کو آپ امپلیمنٹ کر لے. میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ایتھن ایک مضبوط سٹی اسٹیٹ بن جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری طرف اس پلیٹو کے خلاف کون تھا؟ آئی سوکریٹس تھا. آئی سوکریٹس کیا کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ لازمی نہیں ہے, صرف یہ چیزیں بھی ضروری ہے لیکن یہ نہیں ہے. آپ یونٹی پیدا کر لے, دوسری سٹی اسٹیٹس کے ساتھ کیا کر لے؟ تعلق رکھیں. دوسری سٹی کے اسٹیٹ کے ساتھ کیا رکھے؟ تعلق رکھے, یونٹی بنائے, بعد میں ایکسپینشن کر لے, امپیرلزم کو بنائے, کلونزم کو ایجاد کر لے, ایکسپینشن کر لے. آپ اگر ایکسپینشن کر لیں گے تو آپ کے ساتھ ریسورسز آ جائے گی, آپ ایک پیسفل کنٹری بنیں گے. ٹھیک ہے. یہ کس کا آئیڈیا تھا؟ آئی سوکریٹس کے تھا. ابھی آئی سوکریٹس تاریخ میں نہیں ہے, وہ سوکریٹس نہیں تھا جو مر گیا تھا, وہ تو پلیٹو اور آئی سوکریٹس کا استاد تھا, دونوں کا استاد تھا, پلیٹو اور آئی سوکریٹس کا. وہ جو سوکریٹس تھا جنہوں نے پوائزن پی لیا تھا وہ تھا سب کا باپ. یہ آئی سوکریٹس جو ہے, آئی سوکریٹس یہ کس آئیڈیاز پر بات کر رہے تھے کہ بھئی دوسرے کے ساتھ تعلق, ٹھیک ہے, سٹی صاحب اس کو ری یونائٹ کر لے, ٹھیک ہے, اور پھر ایکسپینشنزم فالو کر لے, پھر امپیرلزم فالو کر لے, پھر کالونزم کو فالو کر لے. کس نے کہا تھا؟ آئی سوکریٹس. اور اس کی تاریخ میں کیوں وجود نہیں ہے آئی سوکریٹس کا؟ کیونکہ گریک کی جو ہسٹورینز تھے وہ آئی سوکریٹس کے ساتھ وہ نفرت کرتے تھے, تو اس لیے انہوں نے اس کو تاریخ سے باہر پھینکا آئی سوکریٹس کو. بعد میں کریں گے کیوں, بعد میں کریں گے, ڈسکس. وہ کہتا تھا کہ پلیٹو جو تھا وہ سچ پر تھا اور جو آئی سوکریٹس تھا وہ جھوٹ بولتا تھا, اس کی وجہ سے گریک کا فال ہو گیا. وہ بعد میں کریں گے کس طرح, اس لیے انہوں نے اس کو تاریخ سے ہٹا دیا آئی سوکریٹس کو. اور یہ سوکریٹس اس کے ساتھ ساتھ آئی سوکریٹس جو تھا گریٹ اوریٹر تھا. اوریٹر مطلب جو سپیچز دے دے, جو طریقہ دکھا کہ کس طرح آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے. صحیح. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو فادر تھا آیار کا, وہ کون تھا؟ آئی سوکریٹس. یہ اس کے آئیڈیاز تھے کہ بھئی دوسرے اسٹیٹ کے ساتھ تعلق رکھے, یونٹی بنائے, بعد میں ایکسپینشن کر لو. ٹھیک ہے. جو فادر تھا پالیٹکس کا وہ کون تھا؟ پلیٹو تھا. پلیٹو تو کہتا ہے کہ بھئی ماڈل سسٹم بنائے حکومت چلانے کے لیے. کسی نے ماڈل اپلائی نہیں کیا, یاد رکھے پلیٹو کے ماڈل کسی نے اپلائی نہیں کیا اس وقت. وہ ٹھوکریں کھا کر ہر سٹی اسٹیٹ گیا ہے, صرف ایتھن کو نہیں, وہ ارگوس کو چلا گیا تھا, انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہو. وہ کرونیت کو چلا گیا تھا سٹی اسٹیٹ کو, وہ انہوں نے بھی ریجیکٹ کیا تھا. وہ لسبوس کو چلا گیا تھا, بہت جتنے بھی وہاں پر سٹی اسٹیٹس تھے اس وقت.
وہ ٹھوکریں کھا کر چیخیں مار رہا تھا. بعد میں جب الیگزینڈر دا گریٹ جب گریک سیولائزیشن کی فال ہو گیا تو پھر لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارے باپ نے جو کہا تھا پلیٹو نے وہ تو ٹھیک تھا. بعد میں کریں گے کس طرح سوکریٹس کو اس نے نکالا اور پلیٹو کو آگے لائے لوگوں نے, تاریخ دانوں نے, جو ہسٹری لکھتے ہیں. سو ڈسکس دینا. اوکے, سو یہاں پر پلیٹو جو ہے وہ کیا تھا, وہ کہتے تھے کہ آپ لوگ مورلی کرپٹ ہو, آنےسٹ بن جاؤ, ٹرسٹ ورتھی بن جاؤ, ریئلسٹ بن جاؤ, ٹھیک ہے, اور ایک بہترین پولیٹیکل سسٹم کو فالو کر لو, ایک بہترین ماڈل کو فالو کر لو. یہ کیا کہہ رہا تھا, نہیں بھائی یونٹی ضروری ہے, دوسرے اسٹیٹ کے ساتھ, آئی سوکریٹس کہہ رہے تھے دوسرے اسٹیٹ کے ساتھ تعلق ضروری ہے, یونٹی ضروری ہے, اور بعد میں ایکسپینشنزم ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو آئی سوکریٹس تھا, اس کے یاد رکھے اس کے اثرات کس پر پڑ گئے, فلپ II پر, جو میسیڈونیا کا کنگ تھا. میسیڈونیا جو ایک بڑی سی سٹی اسٹیٹ تھی, میسیڈونیا تھرا سے بڑے بڑے سٹی اسٹیٹ تھے. ٹھیک ہے, سو میسیڈونیا کا جو فلپ II تھا اس پر کیا ہوئے تھے, اثرات ہو گئے تھے. کس کا, آئی سوکریٹس کا, کہ بھئی جو آئی سوکریٹس کہہ رہا ہے یہ بہت اہم ہے, یہ اہم ہے. آئی سوکریٹس کہتے کہ یونٹی بناؤ گریک کے درمیان, گریک سٹی اسٹیٹ کے درمیان, بعد میں حملہ کر لو, بعد میں ایکسپینشنزم کر لو, بعد میں امپیرلزم بنائے. وہ بعد میں ابھی ایکسپینشنزم اور امپیرلزم میں فرق ہے. امپیرلزم جو ہے روم کے دور میں آیا تھا. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر ایک ایک لفظ میں ہم لیتے ہیں. ٹھیک ہے مانی. سو کیا ہو گیا, فلپ II جو ہے اپنے بیٹے الیگزینڈر دا گریٹ جو 20 جولائی 356 BC میں وہ پیدا ہو گیا تھا, اور 323 BC میں وہ وفات ہو گیا تھا. بہت ینگ ایج میں, 32 ایئرس میرا خیال میں اس کا ایج تھا جو وفات ہو گیا تھا الیگزینڈر دا گریٹ. ابھی فلپ II, الیگزینڈر دا گریٹ جو اس کا بیٹا تھا, الیگزینڈر اس کا نام تھا, بعد میں اس کو دم دا گریٹ کہتے کیونکہ انہوں نے بہت سے علاقوں کو فتح کیا تھا. ابھی الیگزینڈر کو اس نے اٹھا دیا اور کس کے حوالہ کیا, ارسطوٹل اور آئی سوکریٹس. وہ میوزک سیکھنے لگے, وہ وار کے طریقے سیکھنے لگے, وہ ایسے وار کی اسٹریٹجیز کو سیکھنے لگے کہ جو پہلے کسی نے نہیں کیا تھا. کیونکہ میسیڈونیا کا جو کنگ تھا فلپ II, وہ ایک خواہش رکھتا تھا کہ بھئی تمام گریک سٹی اسٹیٹ ایک کنگڈم میں آ جائے, ایک امپائر میں آ جائے. اور وہ بار بار فلپ II اپنے بیٹوں کہہ رہا تھا کہ یہ خواب آپ پورا کرو گے. اور ایک طرف چھوٹا بچہ ہے جو پڑھائی کر رہا ہے, دوسری طرف اس کا باپ وہاں پر جنگیں لڑ رہا ہے دوسری سٹی اسٹیٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے, تاکہ وہ قبضے میں آ جائے, ایک امپائر ہم کھڑا کر لیں. یہاں پر اس کا بیٹا تیار ہو رہا ہے, الیگزینڈر دا گریٹ. جب الیگزینڈر دا گریٹ آ گیا, اس کا جب باپ وفات ہو گیا, تو الیگزینڈر دا گریٹ نے کیا کیا, الیگزینڈر دا گریٹ نے باپ کا میسیڈونیا کا جو تخت تھا وہ سنبھالا, اور پھر جو ہے اعلان کیا کہ جو میرے طرف ہے گریک سٹی اسٹیٹ والے آ جائیں, جو نہیں ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. اور انہوں نے جنگ شروع کیا سٹی اسٹیٹ کا, تو گریک کو کنٹرول میں لے لیا, سب گریک کو کنٹرول میں لیا تقریباً. ابھی جب گریک کو کنٹرول میں آ گیا, بعض ایسے اسٹیٹس تھے جو کنٹرول میں تھے لیکن اندر سے کچھ بغاوتیں ہو رہے تھے گریک سٹی اسٹیٹ میں. الیگزینڈر دا گریٹ پھر آئی سوکریٹس سے کس نے تعلیم حاصل کی تھی, الیگزینڈر دا گریٹ نے نا. تو اس کے دماغ میں کون سی آئیڈیا تھا, ایکسپینشنزم. تو الیگزینڈر دا گریٹ کو ان کی رشتہ داروں نے یہ بھی موٹیویٹ کیا تھا کہ بھئی آپ کا جو دادا تھا اور پرایا دادا تھا, یہ جو زردیک تھا, اس نے اس پر بہت زیادہ ظلم کیے تھے, اس پر حملے کیے تھے اور یہ تھے. تو بس وہ 30,000 فوج کے ساتھ, کون, الیگزینڈر دا گریٹ, 30,000 فوج کے ساتھ اس نے اپنے ساتھ لیے. 6,000 اس میں ہارسمین تھے,
اور وہ شروع کیا ایشیا مائنر یعنی ترکی سے نکلتے ہوئے پہلے اپنی سٹی اسٹیٹس کو قبضہ میں لے لیا، پھر ٹروئے کو قبضہ میں لے لیا، ساتھ میں آتے ہوئے پرشیا جب ریش گیا تو یہاں پر سیریا تھا، سیریا کو قبضہ میں لے لیا، ایسوس کو قبضہ میں، سسلی جس کو ہم کہتے ہیں اس کی ایک سٹی تھی وہ اس پر قبضہ لے لیا، یہاں پر میں نے لکھے سیریا کو، ایسوس کو، پھر ٹائر کی امپائر کو گرا دیا، پھر ایجپٹ کی بڑی بڑی امپائر کو گرا دیا، پھر وہاں سے بیبیلونیا کو گرا دیا، اور پھر پرشیا کی جو اہم امپائر تھا وہ سنٹرل افغانستان سے آتے ہوئے تاجکستان کو قبضہ کیا، ازبکستان کو قصبہ کیا، وہ اس علاقوں کو آتے ہوئے افغانستان سے چلتے ہوئے پنجاب تک پہنچ گئے۔ ابھی افغانستان میں مزاحمت شروع ہو رہی ہے، بہت زیادہ مزاحمت شروع ہو رہی ہے، ہمیں اس کی تاریخ میں پتہ نہیں ہے۔ جب وہ اٹک جہلم تک پہنچ گیا تو پیچھے سے وار کرتے رہے افغان ٹرائبز جو وزیرستان اور ان علاقوں پر پڑے، یہ سخت وار کر رہے تھے، کس پر؟ الیگزینڈر دی گریٹ کی خیبر پر سخت وار کرتے رہے، وہ رات کو حملہ کرتے ہوئے، وہ تیز گھوڑوں کے ساتھ حملہ کرتے پھر بھاگتے ہوئے، ایسے وار ٹکٹکس افغان ٹرائبز نے ان پر استعمال کیے۔ پیچھے سے جب وہ جہلم تک پہنچ گیا، اس جہلم میں ایک پرنس تھا جس کا نام تھا کنگ فاروس، جو انڈیا کا پرنس تھا۔ کنگ فاروس نے ان کو واپس دھکیلتے ہوئے، یہ آخری لیمٹ تھا، یہاں پر پیچھے سے افغان ٹرائبز اس کو مار رہے ہیں، پیچھے سے وہاں پر جو ہے جو کنگ فاروس ہے وہ ایک دیوار کی طرح کھڑا ہوا ہے، تو الیگزینڈر دی گریٹ کو مار رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے جب الیگزینڈر دی گریٹ اس ملاکن پاس سے گزر رہا تھا تو اس کے پاؤں میں جو ہے تیر لگی تھی، پہلی بار الیگزینڈر دی گریٹ کو کسی نے مارا تھا، اس کے پاؤں پر جو تیر تھی وہ لگی تھی، اس کی وجہ سے وہ پھر اپنی پاؤں کو وہ نہیں لا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کس نے؟ پروس نے جو ہے، کنگ پروس نے بہت زیادہ حملہ کا، الیگزینڈر دی گریٹ وہ پروس کو بھی جو ہے وہ قبضہ کر سکتا تھا۔ یہاں پر افغانوں نے اس میں بہت سے نا امیدیں کھڑے کیے تھے، بار بار ان کی فوجوں پر حملہ کرتے ہوئے دن رات، ایک قبیلہ وہاں سے آتا تھا، دوسرا قبیلہ وہاں سے آتا تھا، اتنے تیزی سے گھوڑے سے ٹیکٹے سونے سیکھے انہوں نے ایسے لیے تھے۔ ٹھیک ہے، ایک کتاب ہے اس کو ڈاکٹر فرانک وولٹ نے لکھا ہے، نیا کتاب ہے 2009 میں، وہ کہتے ہیں ان دا لینڈ آف بونز الیگزینڈر دی گریٹ، اس میں وہ کہانی بتاتے ہیں کہ بھئی ہسٹری میں نہیں ہے، ریسنٹلی اس نے ریسرچ کیا ہے کہ بھئی جتنا وہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ جتنا 3 سالوں میں تقریباً 4-5 سال الیگزینڈر دی گریٹ نے اس راستے پر آتے ہوئے لیے تھے، وہ کہتا تھا کہ 3-4 سالوں میں جتنے لوگ الیگزینڈر دی گریٹ نے کھوئے تھے، جتنے ٹروپس، جتنے سولجرز نے کھوئے تھے، وہ ایک دن میں انہوں نے افغانستان میں کھویا تھا، ایک دن میں۔ تو وہ وہاں پر ٹک ٹس کرتے ہوئے، وہاں پیچھے سے جو آگے سے ہے، آخری لیمٹ کون تھا؟ کنگ فاروس تھا، جہلم کی، جہاں پر اٹک کے بعد جو جہلم کی جو دریاب آتا ہے وہاں تک، یہاں سے پیچھے یہ لوگ مار رہے ہیں اٹک سے، تو ان کی درمیان میں بھی بغاوت پڑ گئی، یہ ٹائرڈ ہو گئے، کون 4 سالوں سے اس پر لگے رہا، قبضہ کرتے ہوئے، کون؟ الیگزینڈر گریٹ کی فوج۔ تو وہ بھی الیگزینڈر دی گریٹ کو کہہ رہے تھے کہ ہم واپس جائیں گے، تو الیگزینڈر دی گریٹ نے کہا چلو ٹھیک ہے، کنگ فاروس نے کہا کہ میں تسلیم ہوتا ہوں لیکن میں خود یہاں کا کنگ ہوں گا، آپ کی بات مانوں گا، تو ان کے ساتھ بھی راضی نامہ، تو یہاں سے جب واپس چلتا ہوا سنٹرل افغانستان کو میں واپس چلتا ہوا تو اس وقت الیگزینڈر دی گریٹ بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ ٹھیک ہے، جب زیادہ بیمار ہو گئے، وہ پیچھے سے جو ہے وہ بہت زیادہ تیز وار کرتے ہوئے، یہ جو ٹرائبس مین تھے، یہ ٹرائبس جو قبیلے تھے، وزیرستان کا، خیبر کا، افغانستان کی، تاشقند کا، قندہار کا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو مارتے ہوئے واپس چلا گیا۔ جب وہ واپس چلا گیا تو وہ بیمار تھا، تو پھر بیبیلونیا تک پہنچ گیا، جو بیبیلونیا ہے وہاں تک پہنچ گیا، وہاں پر بیمار ہو گیا، پھر
323 BC میں وہ وہاں پر وفات ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایک رائٹر ہے جس کا نام ہے اسٹیون فریسفیلڈ. تو اسٹیون فریسفیلڈ کہتے ہیں کہ بھئی الیگزینڈر دا گریٹ جو تھا وہ اپنی ماں کو خط لکھ رہا تھا, اپنے ماں کو لیٹر لکھ رہا تھا, اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی جب وہ یہاں پر پرشین کی سنٹرل امپائر پر تھا, یہ جو سنٹرل امپائر کھڑا تھا یہ افغانستان کے حصے پر کھڑا تھا, اس وقت قندہار کو ارکوزا کہتے تھے, ارکوزا. تو وہ ارکوزا میں تھے, اپنے ماں کو اس نے خط لکھا کہ بھئی میں تو ایسی جگہ پر آ گیا ہوں کہ یہاں پر ایک ایک بندہ الیگزینڈر ہے, اور ہر سٹیپ جو ہے یہ سٹیل کی طرح کھڑے ہیں. تو لہٰذا میں کیا کروں. تو پھر اس نے آپ کو پتہ ہے اس نے جو کنگ کی وائف تھی, یہ تو پرانے رواج تھے, ایک بادشاہ کی وائف دوسرا بادشاہ پھر لے رہے, تو رخسانہ کے ساتھ اس نے شادی کی. یہ قندہار سے تھی, جو کنگ پرشین کی کنگ کی تین کا جو کنگ 3 تھا, I forgot his name, تو اس کی بیوی تھی, تو اس کو اس نے لے لیا. رخسانہ اس کے نام تھی. پھر رخسانہ سے ایک بچہ پیدا ہو گیا جو الیگزینڈر دا گریٹ 4 اس کو انہوں نے نام دیا تھا, الیگزینڈر دا گریٹ 4. رخسانہ جو ہے یہاں سے چلی گئی. ٹھیک ہے. جب الیگزینڈر دا گریٹ اس نے بیبلونیا تک وہاں پر لے گئے, پھر بیبلون میں جب وہ تو پھر وہ چلی گئی اپنے الیگزینڈر کی ماں کے ساتھ. پھر الیریا میں تھراس میں جو ہے کیسینڈر جو رشتہ دار تھا, کنگ تھا. ٹھیک ہے. تو اس نے جو رشتہ دار تھا الیگزینڈر گریٹ کے, تو اس نے کیا کیا, اس نے اس کی بیوی کو پھانسی دی اور سارے بچوں کو, کیونکہ وہ ڈرتا تھا کہ ایسا نہیں کہ اسے دوسرا الیگزینڈر دا گریٹ بن جائے اور سارے گریک دوبارہ ہاتھ میں لے لے. ٹھیک ہے. یہ تھا. جب یہاں پر ایک چیز ہے, ابھی بعد میں آیار کو آتے ہیں تھوڑا, یہاں پر ایک چیز ہے, گریک کا فال کس طرح ہو گیا. یہاں سے جتنے ملک وہ قبضہ کر رہے تھے, کون؟ الیگزینڈر دا گریٹ. تو وہ ان کی نیچرل ریسورسز, گولڈ, سونا, جتنے بھی چیزیں وہ کہاں پر بیچ رہے تھے؟ یونان کو. اب یہ جو یونان کے لوگ تھے, یعنی گریک کے جو سٹی اسٹیٹ والے لوگ تھے, وہ اس پر جھگڑا کر رہے تھے کہ بھئی آپ نے زیادہ لیا, میں نے کم لیا. اس نے وہاں پر یہ لوگ 4 سالوں سے لڑ رہے تھے, الیگزینڈر دا گریٹ. یہاں پر یہ مورلی کرپٹ ہو گئے. کون؟ سٹی اسٹیٹس کے, گریک سٹی اسٹیٹ کے لوگ مورلی کرپٹ ہو گئے. وہ کہ نہیں آپ نے کم لیا. ان کے درمیان میں آپس میں تھوڑی کوڑ وار چل رہی تھی ان سٹیٹس کے, سٹی اسٹیٹ کا. وہاں پر الیگزینڈر دا گریٹ لڑ رہا ہے. تو جب الیگزینڈر دا گریٹ کا خبر آ گیا کہ وہ بیبلونیا میں وفات ہو گیا ہے, مر گیا ہے, تو دڑا دڑ جو ہے بغاوت شروع ہو گئی, اور سٹی اسٹیٹ جو ہے اس کی زوال آ گئی گریک امپائر کی. اور اپنے جرنیل جو ہے, اپنے جرنیلز, ان کی رشتہ دار جو ہے, وہ اپنے سٹیز کی, اپنے علاقوں کی ایک دوسری چھوٹی سلطنت کو اعلان کیا کہ یہ ہم نے جو ہے بس یہ ہمارے ہو گئے. تو جب یہ ہو گیا تو پھر 143 BC میں 143 BC میں یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں, انٹرسٹنگ. یہ آئسوکریٹس کو کیوں نکالا گیا؟ جب گریک سیولائزیشن کا فال ہو گیا, کس کی وجہ سے ہو گیا؟ ایکسپینشنزم کی وجہ سے ہو گیا, کیونکہ وہاں پر چیزیں آ رہے تھے. تو ہسٹورینز جو ہے اس کی آئسوکریٹس کس نے کہا کہ بھئی یہ جو الیگزینڈر دا گریٹ کی جو آئیڈیاز تھی, جو ذہن تھی, یہ کس کے آئیڈیاز تھے؟ آئسوکریٹس کے تھے. اس کی وجہ سے یہ فال ہو گیا. یہ گریک کی سیولائزیشن جو تباہ ہو گئی آئسوکریٹس کی وجہ, کیونکہ یہ جو الیگزینڈر دا گریٹ تھے یہ آئسوکریٹس کی آئیڈیاز کو اس نے کاپی کیا تھا. اور بھئی یہ جو پلیٹو کہہ رہا تھا کہ میرا ماڈل لے لو, میرا ماڈل لے لو, یہ بندہ ٹھیک تھا, کیونکہ آج ہم مورلی کرپٹ ہو گئے, اس لیے یہ سٹیز فال ہو گئے. ہم چھوٹے چیزوں پر لڑ رہے تھے کہ یہ میرا ہے, اتنا میرا ہے, اتنا میرا ہے. یہ اگر ہم پلیٹو کی بات مانتے تھے تو آج ہم کامیاب ہوتے. یاد رکھے, جب کوئی ایک سیولائزیشن جو مر رہی ہوتی ہے, یعنی جو ایک سیولائزیشن کی زوال ہوتی ہے, تو دوسری سیولائزیشن سر اٹھاتا ہے. یہ دنیا میں پولیٹیکل سپیس نہیں ہوتا,
ایمٹینس نہیں ہوتا, پولیٹیکل ویکیوم نہیں ہوتا. ایک سیولائزیشن گر رہا ہے تو دوسرا سیولائزیشن بن رہا ہے. تو وہاں سے گریک ان کی نائبر میں, ان کی پڑوسی جو ہے وہ اپنا سر اٹھاتا ہوا بھئی اٹھ رہا ہے, ایک بہترین سیولائزیشن بن رہا ہے. کون؟ روم, جس کو آج ہم اٹلی کہتے ہیں, اس کی نائبر میں ہے, بالکل نائبر میں. تو وہ اپنے سر کو اٹھاتا ہوا, اور بھئی یہ جو وہاں پر چیزیں ہو رہے تھے وہ روم جو ہے اس سے سیکھ رہے تھے. کس سے سیکھ رہے تھے؟ گریک سے سیکھ رہے تھے. اور گریس کا جو تھاٹس, جو نالج تھا, وہ روم کاپی کر رہا ہے یہاں پر. اور روم کہتے تھے کہ بھئی جب ہم جو بھی کرتے ہیں ان کی فالو اپ نہیں کریں گے, ہم اپنی آئیڈیاز لیں گے, ان سے سیکھیں گے جو وہ کر رہے تھے, وہ بعد میں کریں گے کیا کیا انہوں نے سیکھا تھا. تو ابھی آتے ہیں آئی آر کی آخری پوائنٹس تک. یہاں پر جو سٹی اسٹیٹس تھے, سٹی اسٹیٹس, ٹھیک ہے, یہاں پر جو سٹی اسٹیٹس ہے ان کے درمیان انٹریکشن جو ہے 3 طریقوں سے ہوتا تھا. ایک تھا نمبر 1, اس کو ہم کہتے ہیں پروکسینی. کیا تھا؟ پروکسینی. ایک آئی آر میں ایک انٹریکشن, یعنی انٹرنیشنل ریلیشنز میں جب ایک سٹی دوسری سٹی کے ساتھ انٹریکشن کرتا تھا, پروکسینی میں. پروکسینی ایک طریقہ ہے جس میں جو ڈپلومیٹ ہوتا ہے, جو ایمبیسڈر ہوتا ہے, سفیر, وہ ایک خاص بندہ نہیں ہوتا. وہ اس طرح ہوتا ہے, فار ایگزامپل یہ جو افغانستان ہے وہاں کا, یہاں پر اس کا ایک باشندہ, افغانستان کا باشندہ, کوئی سرکاری ایمبیسڈر نہیں ہے, لیکن لوگ ان کو چوز کر لے تاکہ وہ افغانستان کی طرف سے کیا ہو جائے, ایک ایمبیسڈر کا کام کر لے, تاکہ پھر حکومت جو ہے وہاں پر اس کو کچھ ٹائٹل دے دے, کچھ نہ, بس خدمت کرتا ہے اپنے ملک کا کسی دوسرے ملک میں. اس کو ہم کہتے ہیں پروکسیمی. ایک طریقہ یہ تھا, مثلا اگر افغانستان کا یہاں پر کچھ خدمات ہیں, کچھ مسئلے ہیں, تو یہ افغانستان کے ایک باشندہ یہاں پر آ کر, ایک سرکاری ایمبیسڈر نہیں, یہ جو باشندہ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پروکسینی. تو یہ کامن تھا سٹی اسٹیٹس میں, کیا کہ خرچے بچ جائے, خرچے, کیونکہ ایک ڈپلومیٹ کا, ایک ایمبیسڈر کا خرچے ہوتے ہیں وہاں پر, ایکسپینسز ہوتا ہے. اگر ایک جو پاکستانی ہے افغانستان میں رہتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پر وہ ایمبیسڈر کا کام کر لے, کس کے لیے؟ پاکستان کے لیے, اس کو ہم کہتے ہیں پروکسینی. اور یہ زیادہ تر تجارتی چیزیں بھی کنٹرول کرتے ہیں. پروکسینی کا بہت بڑا ڈیفینیشن ہے, لیکن یہاں پر ایک اس طرح انٹریکشن کرتا تھا. دوسرا, ٹریڈ کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ ٹریڈ کے ذریعے وہ کیا کرتا تھا؟ انٹریکشن کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ, ٹریڈ کرتے تھے. کرونیس آرگوس کے ساتھ ٹریڈ کرتا تھا, آرگوس ایتھنس کے ساتھ ٹریڈ کرتا تھا, اسپارٹا آرگوس کے ساتھ, کرونیت کے ساتھ کرتا تھا, لیسبوس کے ساتھ کرتا تھا. تو یہ جو اسٹیٹ سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کرتے تھے, اس کے ساتھ آپس میں انٹریکشن ہوتی تھی. جو تیسرا اور اہم ہے, جب وہ کوئی معاہدے کرتے تھے, جس طرح جب ہم آخری حد تک پہنچتے تو ہم قرآن کو لاتے ہیں, ریلیجن کو لاتے, تو اسی طرح یہ بھی معاہدے کرتے تھے. تو اس کا جو ثالث تھا, اس کا جو گواہ تھا, وہ اپنے ریلیجن کی جو گاڈز تھے ان کے, وہ بناتے تھے, خاص کر زیوس. یعنی وہ ریلیجن کے ذریعے کیا کرتے تھے؟ معاہدے کرتے تھے. خاص کر زیوس جو ہیں, وینس جو اس کی بیٹی ہے, بہت زیادہ ہے, تھور ہے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ گاڈز ہیں ان کے. تو ان کو گواہ بنا کر کیا کرتے تھے؟ فیصلے کرتے تھے, الائنس کرتے تھے, ایک معاہدہ کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح وہ آپس میں انٹریکشن کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو دوسری طرف جن کی زوال ہو گئی
تو وہاں پر کس نے سر اٹھائی؟ روم سیولائزیشن نے. اور روم نے ایک علیحدہ طریقے پر حکومت کو چلایا. روم نے ایک علیحدہ طریقے پر امپیرلزم کو، ایکسپینشنزم کو اپنایا. وہی طریقہ نہیں جو گریک والے نے بنا. ان کو پتا تھا کہ اگر اس طریقے سے ہم حکومت چلائے. ڈیموکریسی بھی ہمیں نہیں چاہیے. ڈیموکریسی کی وجہ سے تو ایتھنز گر گیا تھا اسپارٹا کے ہاتھ میں. ہمیں کنگڈم شپ بھی نہیں چاہیے جس کی وجہ سے پھر ظالم لوگ بنتے، ٹائرنٹس آتے ہیں. یہ بھی نہیں چاہیے. ہمیں ایک علیحدہ نظام، وہ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم بیان کریں گے. اوکے، اینی کوشچن اباؤٹ دس؟ یہ تھا گریک سیولائزیشن کی ٹوٹل میپ. ٹھیک ہے، اوکے، دیٹس آل اینڈ سی یو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم.